बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि इमरान खान की हठधर्मी ने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में एक बेइज्जती करवाने का बंदोबस्त कर दिया, और वो क्या है, वो क्या मामला है, वो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 14 लोगों को शोकस नोटिस आज इशू किया है तहरीक इंसाफ में की जानिब से किया गया। असद उमर साहब ज़ाहिर जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साइन से हुआ है। वो 14 लोग जो हैं उनका आप तस्वीर देख सकते हैं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं। उनमें राजा रियाज हैं, राना कासिम नून हैं, अहमद हसन डेर है, बहुत सारे लोग हैं। 14 को नोटिस जारी किया है। तो 14 को अगर नोटिस जारी किया पाएं तो फिर मरियम नवाज का ट्वीट ठीक है ना फिर कि ताड़े को अक्सरियत नहीं रही, कैसे नहीं रही। 179 आपके पास लोग हैं इत्तेहादियों समेत, और इत्तेहादियों समेत जो 179 हैं उनमें से 14 तो आपने अपने बागी या मुनहरफ या लोटे या जो भी आप उनको नाम दे रहे हैं वो आपने डिक्लेयर कर दिए हैं। तो 179 में से अगर 14 निकालें तो 165 बनते हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए 172 की ज़रूरत है ऐवान के अंदर। तो आप दे कोल 172 नहीं ना रहे तो फिर रिजाइन करो, घर जाओ। कादली फिर एवं खावा टेंडी चकाना पाया अजे। मेरा मतलब है इस गल को मुकाओ, बिचो खत्म करो। आप दूसरों को मौका दें, वो हुकूमत बनाए। क्या मतलब है कि OIC का जो इजलास होगा उसमें उन्होंने सिर्फ इमरान खान को सुनने के लिए आना, वो पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। तो बहरहाल उस पर कुछ करना चाहिए, लेकिन ये इमरान खान साहब जो हैं वो इस मामले पे पीछे हटते दिखाई नहीं देते। बल्कि आज मैं आपसे अर्ज़ करूं, मेरा ये नहीं गुमान था, मेरा ये मुझे लगता है कि मेरी विचफुल थिंकिंग थी कि यार आज इमरान खान साहब जो तकरीब से खिताब करेंगे तो वो जो सिंध उस पर हमला हुआ है, उनके कारकुनों ने को 30 40 50 एक और जो लोग सन उन्होंने हमला किया और अंदर बढ़ गए, वो मतलब कंधा कुंधा टप के गेट तोड़ दिया उन्होंने। तो वो उसकी मजम्मत करें, कहेंगे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ना करें। लेकिन ने तो उन्होंने बकायदा मैथ करती फट के, वो तो कह रहे हैं कि अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिंध से पैसे लाएं बोरियां भर के और अवाम के पैसा इस तरह लोटा क्रेसी में खर्च करें। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो इसका मतलब है कि वो इस अमल की जो वो किया गया है, वो चंद जो सियासी कारकुन थे, यानी ज़ाहिर इनकी पार्टी के सियासी कारकुन थे ना, उनकी जानिब से उसकी वो बाकायदा हमायत कर रहे हैं। ये एक बड़ा अफसोसनाक मतलब उनका एक रवैया है, मैं समझता हूँ। क्योंकि जेड़े वड्डे होंगे ना भाई ना, वो उम्र ना वड्डे नहीं होंगे, वो अपने किरदार से बड़े होते हैं, वो अपनी अकल से बड़े होते हैं। वो मुदब्बर जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि किसी तरीके के साथ चीज़ों को ठंडा किया जाए, कूल किया जाए। गर्मी सर्दी हो जाती बाबू जी, कोई ऐसी गल नहीं, लेकिन यह है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने वाले ही बड़े लोग होते हैं। जेड़े मतलब जलती पर तेल डालते जाएँ, जेड़े जनाब पिछों बैठ के फूका मारते हैं कि आगे ज़रा और दुखे, वो जो लोग हैं ना वो बिल्कुल बड़े लोग नहीं होते, उनको फितना कहा जाता है। बट एनीवे, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है, और इसके नतीजे में यकीनी तौर पर जो मामला है वो मज़ीद ख़राब होगा। आप अंदाज़ा करें कि ये हालत कर दी है पाकिस्तान की इन्होंने। नाइजीरिया का सर एक वफ़द आया हुआ है आजकल, और वो कोई 2-1 रोज़ से शायद आया हुआ है, और कल या परसों उन्होंने वापस चले जाना है। वो जो वफ़द है वो आया हुआ है यहाँ पर आपको तेल बेचने के लिए सर, ठीक है, और साथ ही साथ आपसे कुछ तैयारे उन्होंने ख़रीदने, कुछ साहिल वो कहते हैं हमें आप दे दें, हम वहाँ पर अपना को काम करना चाहते हैं। इस यानी आपको तेल जो है वो तैयारों के बदले मिल जाना है, आप मतलब पैसे नहीं खर्च करने पैने, ठीक है। आपके पास एक चीज़ बनी हुई है, उसके साथ एक्सचेंज हो जानी है, बड़े सस्ते रेट पर आपको तेल मिल जाएगा, आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। कि पाइन बहुत ज़्यादा खौफनाक गर्मी आ रही है, और ये लोड शेडिंग का जो हाल है वो सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके साथ क्या किया गया, वो वफ़द जो है उनसे पहले कहा गया कि जनाब आपको जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आपकी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ। उन्होंने टाइयाँ टूइयाँ कस लियाँ, सरीना में वो ठहरे हुए हैं, टाइयाँ टूइयाँ कस के वो जनाब सीधे होकर बह गए कि जनाब होनी बंदा आएगा तो चले जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आज मुलाकात नहीं हो सकती, हम आपके साथ अब कल मुलाकात करें। अगले दिन जनाब वो फिर बैठ गए कि जनाब ठीक है प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना है, उन्हें यही कहा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुलाकात बनी गाला में होगी। उन्होंने कहा ना सर, हमें आप बड़ी अजीब सी बात है, आप हम ऑफिशियल वफ़द आए हुए हैं और आपकी दावत पे आए हुए हैं, तो आप ज़रा प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारी मुलाकात कराएं। ये मुझे ज़राए से, सफारती ज़राए से सारी बातें पता चली हैं। तो उन्हें कहा कि ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर हाउस चलते हैं। वो गड्डियाँ जब आके उन्होंने देख के पीछे जनाब हूटर ला के तो बनी गला ले गए, वहाँ पर जाके मुलाकात कराई। यार ये क्या तरीक़ेकार है, मतलब आप क्या कर रहे हैं यार पाकिस्तान के साथ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके के साथ इस मुल्क के अफेयर्स को चलाया जा रहा है। वैसे लाने वाले अब तंग आ चुके
کیے ہیں اس بات کا مجھے علم ہے، لیکن جو جتنا کچھ مطلب انہوں نے خراب کرتا نہ پائے نا ان ٹھیک کر دیں، بڑا ٹائم لگنا ہے، وہ بھی ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہو، ذوالفقار علی بھٹو جیسی شخصیت ہو جس نے 71 کے بہت خوفناک یعنی جب ملک 2 ٹکڑے ہو گیا تھا اس کے بعد اس نے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کیا تھا، تو ایسی کوئی شخصیت ویسے معذرت کے ساتھ مجھے اس وقت اپوزیشن میں بھی کوئی نظر نہیں آتی کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پر بھی اس طرح سے کھڑا کر لے گی۔ لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ہمیں عجیب و غریب کہانیاں بلکہ طوطا کہانیاں سنائی جا رہے قوم، وہ سمجھتے ادھر والی ٹھڈ پر جگہ لوگوں کا، حالت ہماری بہت زیادہ خراب ہے، بھوک ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے اور کوئی امید نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سب سے خوفناک ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی سوسائٹی میں کہ وہاں پر آپ کو ہوپ دکھائی نہ دے رہی ہو، یہ سب سے خوفناک ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اس ملک کے اندر جتنی بے روزگاری اور مہنگائی اس دور کے اندر ہوئی ہے وہ تاریخی ہے سر۔ اس ملک کے اندر آپ یقین کریں کہ حالت یہ کہ جو گھی ہے نا، گھی وہ 480 روپے کلو ہو گیا، ٹھیک ہے، اور میں وہ اس گھی کی بات کر رہا ہوں جو اللہ معاف کرے کہ ہم عام آدمی نہیں کھاتا، یعنی عام آدمی سے مراد یہ ہے کہ جے کوئی کھا لے تو پھر وہ بیچارہ میرے دے ڈاکٹر کو وکری دوائی لین گیا ہوتا ہے، وہ اس قسم کا گھی ہوتا ہے جس کی قیمت یہ چلے گی۔ جو کوالٹی کا گھی ہے، جو باقاعدہ کسی اچھی کمپنی کا گھی ہے، وہ تو 500 کراس کی تک ہوتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، اور اس پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ سوائے بھوک کے بانٹا نہیں کچھ لیکن عجیب شخص ہے اس پر انعام چاہتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی عمران خان صاحب کتنے لے جا کے جو ہے نا ہماری بیڑی ڈبوڑا چاہتے ہیں جی تسی باہر ہی نکل سکیے۔ یار آپ خدا کا خوف کرے، چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ آپ نے 14 لوگوں کو نکال دیا نا بہو جی، اتحادی تے مناؤ نا، اچھا آپ اتحادی منا بھی لیں، فرض کرے اتحادی کہن جی اسی عمران دے نال ہی ہیں، تاں 165 بندے نے، تو گل تو اتھے دی اتھے رہ گئی، آپ کے پاس ایک سریت نہیں رہی۔ اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ جناب اتحادی جو ہیں وہ 25 تاریخ کے بعد یعنی 25 مارچ کے بعد اعلان کر دیں گے کہ پائے نسی تاڑ نال نہیں گئے، اور میری اطلاعات ہے کہ وہ ابھی تک جو وہ ویٹ کر رہے ہیں وہ صرف یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ OIC ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ یار اس بھائی نے رہنا یا جانا ہے، یہ بات دی گل ہے، لیکن پاکستان نے تو رہنا نا، تو ہماری جو ایک عزت ہے دنیا میں اور اسلامی ممالک کے اندر، واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی پاور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایٹمی پاور بنانے کے لیے بڑی قربانی ہے، پیچھے بہت ساری داستانیں ہیں جو کہ جن کے بارے میں لوگ جانتے بھی ہیں اور جن کے بارے میں لوگ نہیں بھی جانتے۔ مطلب یہ کوئی بازار دی شے وکدی نہیں سی جڑی جا کے قدیر خان لایا پھر چک کے رکھ لی سی، ایسے نہیں تھا۔ اس کے لیے پوری کی پوری لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، اس کی حفاظت میں کی ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اور اس ملک کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت اقتدار کی ایسی خوفناک رسا کشی جاری ہے، اور جو ایٹمی ملک ہے اس کے ادھے سر تے جڑے تکیہ کر کے بیٹھے دوسرے اسلامی ممالک، ٹھیک ہے، وہ بیچارے کی سوچتے ہوں گے کہ اسی بھائن کتنے آ گئے ہیں، کی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب بڑی میں ہاسا تو میرا نکل گیا ہے، لیکن اصل میں ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات ہے۔ رونے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے پولیٹیشنز اس وقت کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس چکر میں ان کے میرا خیال ہے کہنے کے اوپر میری خورشید شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یار OIC جو ہے نا وہ ذرا ہو جائے تو اس کے بعد ہم کچھ کریں گے، اور چیزیں جو ہیں وہ پھر عمران خان صاحب سے سنبھالی نہیں جائیں گی۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہٹ درمی ہے اس نے حالات اس حد تک لے گئے ہیں کہ اب OIC کا انعقاد جو ہے نا وہ مجھے مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ اسی 21 نو اجلاس بلاواں گے، سپیکر اسد کیسر نے کی بات 21 کو اجلاس بلاؤں گا، اور وہ ایک شخصیت ہے جو MNA تھے دنیا میں نہیں رہے، ان کی دعا شعا ہوگی تو بس اللہ خیری صلی اللہ، اور اس کے بعد جناب میں پھر جب جتنے دن چاہوں گا اجلاس جو ہے وہ ڈیلے کرتا چلا جاؤں گا اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں نے سارے قانون پڑھ لیے ہیں۔ اچھا یار وہ جو رولز آف بزنس ہوں گے وہ اسمبلی کے اپنے ہوں گے، لیکن کوئی رولز آف بزنس جو ہیں وہ آئین سے اوپر نہیں ہو سکتے، آئین کے اندر ہی سارا کچھ رہ کے ہو سکتا ہے۔ اور آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ طریقے عدم اعتماد آ جائے تو 14 دن کے اندر اندر آپ نے اجلاس بلانا ہے، 14واں روز آخری روز ہوگا، وہ بنتی ہے 22 تاریخ۔ 22 کو چونکہ OIC ہو رہی ہے تو انہوں نے 21 کو اجلاس بلایا۔ 21 کے اجلاس کے ایجنڈے کے اندر پہلی جو آئٹم ہوگی نا سر وہ مطلب تلاوت قرآن پاک کے بعد وہ ہوگی جناب یہ عدم اعتماد کی تحریک، کہ اس پر بات ہوگی۔ اچھا اب اگر اس پر وہ ایجنڈے پر آ جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس 7 دن
آپ 7 دن کے اندر اندر آپ نے ووٹنگ کروانی ہے تو آپ OIC کا اجلاس بھی گزار لیں, اس کے بعد ووٹنگ بھی ہو جائے. تقریرہ جڑی کرنی ہے, کسی نے حمایت کرنی, کسی نے مخالف کرنی ہے, وہ کرتے رہنا. لیکن یہاں پر حالت جو ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں ہماری مرضی. آج بلاول صاحب نے اور جو شہباز شریف صاحب ہیں اور جو مولانا فضل الرحمان ہیں, انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا, وہ بلاول صاحب کی ٹون بڑی سخت تھی. انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ سے عرض کروں کہ اگر اسد کیسر صاحب آپ نے ایسا حرکت کی تو آرٹیکل 6 آپ کے اوپر لگے گا, کیونکہ آپ آئین سے باہر نہیں جا سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس دن ہماری یہ عدم اعتماد کی تحریک کو ٹیک اپ نہ کیا, یعنی ایجنڈے کا حصہ نہ بنایا, تو پھر ہم وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھیں گے اور پھر دیکھا گے کہ تہاڈی OIC کیویں ہوندی, پھر کرا لینا جے کران دا ہی تہاڈے طاقت ہوئے گی. اب یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یار ہٹ درمی ہے. یہ کس کی ہے؟ عمران خان کی ہٹ درمی. 8 تاریخ کی آئی ہوئی سر. آپ اپنے لوگوں کو مطلب لوٹا کہہ کے آپ نے ان کو 15 20 کروڑ روپے کی بولیاں لگوا کے انہوں نے پیسے دعا کے, اور اس کے بعد آپ نے اپنے لوگ سارے کے سارے کر لیے خراب. 14 جڑے تو اسی مان نہیں لے نے نا. باقی اپوزیشن کے پاس تو کہتی بے تاشا ہیں اور لینا لگی ہیں پہ نے. وہ کہہ رہے نہیں سان ہور لوڑ نہیں کی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹکٹ دینا پڑتا ہے نا. اہمیت نہیں نواز شریف مطلب کہا کہ آئی جو ٹھیک ہے, ٹکٹ دینا پڑے گا. تو ٹکٹ جو دینا پڑے گا سر, تو پھر وہ آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا. تو وعدہ عمران خان ورگا تھوڑی کردہ نواز شریف یا زرداری کہ یوٹر لے لیں گے بعد چو نہیں دیں گے, ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو پھر آپ کو ٹکٹ دینا پڑے گا. تو وہ اب ان کے پاس جگہ پائن پوری ہو گئی. وہ کہتے نہیں اور لوڈ نہیں ہے پلیز. مطلب انہوں نے ہاؤس فل کا بورڈ جو ہے نا وہ لگا دیا باہر اپوزیشن نے کہ سانو ہور نہیں چاہیے. ابھی اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جن کو اتحادی کہا جاتا ہے. اتحادی جو ہیں وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ بہو جی کوئی اور بندہ لے آؤ, تسی نکل جاؤ. اور چودھری شجاعت صاحب نے بھی کہا کہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ کوئی پیسہ نہیں چل رہا, اس میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی, لوگ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے یار کہ انہوں نے نہ ووٹ نہیں ملنا, کچھ ہور لبنا ہے. ٹھیک ہے, مرم پٹی والا ڈاکٹر نہ رکھنا پینا ہر والے. تو لہٰذا لوگ ان کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. مگر ہٹ درمی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں میں OIC کے چکر میں ٹائم ود تو ود لواں گا. اور چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ جناب کہا یہ گیا انہیں, اور یہ نائجیریا کے ساتھ وفد کے ساتھ بھی وہیں پر ملاقات کی ہے. اب یہ جو باتیں ہیں نا, یہ سینہ گزڑ باتیں ہیں جو میں آپ سے کہنے لگوں اب, اور یہ مطلب پھیلائی جا رہی ہیں. اب مجھے نہیں پتہ ان میں حقیقت کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی سحر سحور کا چکر ہے کہ جناب آپ بنی گلہ سے باہر میٹنگیں نہ کریں. کل بھی جو بڑی میٹنگ انہوں نے کی تھی جو کافی دیر جاری رہی, اور بڑوں کی بیٹھک وہ جس سے پہلے ویلاگ میں نے بتایا, تو وہ بھی انہوں نے بنی گلہ میں کی تھی. وہ کہتے ہیں اہم ملاقاتیں اب بنی گلہ میں کریں, آپ پر جو ہے نا کوئی پتہ نہیں پیڑے اثرات نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے, اچھا پھر یہ بھی انہیں کہا گیا ہے شاید کہ جناب آپ کسی طرح 31 مارچ ٹپ لو پائیں. ٹھیک ہے, تو 31 مارچ نکلے تو پھر سطحی خیرانے. اب اگر ایک ایٹمی ملک کو آپ ایک یعنی 21ویں صدی میں, مطلب 2022 جا رہا ہے, 22ویں میرے منہ سے نکل گیا تھا, 21ویں صدی میں آپ اس طرح کی چیزوں کے اوپر یقین کر کے اور حکومت کی معاملات چلانے کی کوشش کریں گے یا سیاسی معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے, تو پائن پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر بندہ کی کر سکتا ہے؟ پھر بندہ دعائی کر سکتا ہے نا کہ یا اللہ تو ہی ہے کسی طریقے نال اس معاملے نو سیدھا سدھا کر دے. اور اپوزیشن جو ہے وہ بڑے ان کے موڈ اچھے نہیں. میں آپ سے عرض کروں, میری بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی ہوئی ہے, میری مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بھی ہوئی ہے, اور مولانا تو تنہیں پتا ہر والے اینگری ینگ مین تو نہیں کہنا چاہیے, اینگری اولڈ مین کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, مولانا صاحب تے ہر والے عمران تے غصے چنے وہ آج, بلکہ جو الفاظ مولانا نے استعمال کیے وہ حالانکہ بڑا کوشش کر رہے تھے کہ ان کے منہ سے گھٹیا جیسے لفظ نہ نکلے, لیکن پائن کو رہا نہیں گیا, انہوں نے منہ نکل گئے لفظ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی سیریس ہیں, اور اس پر تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ جو کچھ سمجھدار طبقے ہیں, اگر PTI میں کوئی سمجھدار رہ گیا, عمران خان دے نیڑے اگر کوئی سمجھدار رہ گیا, تو اسے چاہیے کہ خان صاحب کو سمجھائے, اور اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں, اور ایجنڈے دی گیم ایٹم بنا لو یار, کی فرق پہنتا ہے. 2-3 دن بعد جا کے تسی ہوتے ووٹنگ شوٹنگ کرا لینا, جو کرانی ہوئے گی. آپ کے پاس 7 دن پھر بھی ہیں, کیڑا کوئی ایڈا مسئلہ ہے. لیکن بتانے والے بتاتے ہیں 31 کرنی پائیں,
31 مارچ کرنی مارچ کا مہینہ بڑا بھاری ہے ویسے وہ میرے تے بھی بھاری ہے لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مارچ کا مہینہ بہت بھاری ہے کہا یہ جا رہا ہے اب باتیں جنہیں منہ انہیں گلنا بہو جی یہاں پر کسی چیز کا کوئی 2 جمع 2 4 والا تو حساب ہے کوئی نہیں نہ کوئی سائنٹیفکلی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پر تو مطلب اندازے قیافے اور ان کے ساتھ ہی چل رہی ہیں لیکن جو لوگ اس ساری سائنس کو سمجھتے ہیں یعنی پولیٹیکل سائنس کو سمجھتے ہیں وہ یہ بات مطلب ببانگے دوہل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان دی کہانی گئی مک پارٹی از اوور اور اب جو ہے نا ان کو چاہیے نہیں کہ بہت ہی اڑ پھنس کرن عزت کا راستہ ہے جیسے ہی یہ اپنا اتحادی علیحدگی کا اعلان کریں یہ ریزائن کریں اور جناب سائڈ تے بیٹھ جان ان کو آؤ جی باؤ جی جو میں اتنے بیٹھ کے کر لیا نا تسی بھی ہن کر کے بہا دیو تو پھر اپوزیشن کر کے دکھا دے گی جتنے جوگی ہوئے گی کر دے گی لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو یہ سارے کا سارا ٹائم گزر رہا ہے نا یہ 8 تاریخ سے لے کے آج 22 تاریخ آج کتنی تاریخ ہو گئی 19 تاریخ تک 19 تاریخ تک بڑا ٹینس ٹائم ہے اور بلکہ مجھے ایک دوست جو ہیں وہ مجھے بلکہ انہوں نے میسیج کیا انہوں نے کہا کہ یار بٹ صاحب کسی پاسے گل نوں لا بھی دیو وہ باؤ جی میں لانی گل میں لانی ہوں تو میں تو بڑی دیر پہلے لاتی ہوں جنہوں نے لانی ہے انہوں نے پروسیس شروع کیتا ہوا ہے خان صاحب نے ترلے بھی پائے نے پر گل بنی کوئی نہیں میرا خیال ہے معاملہ استعفے پہ جا کر ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن جو خان صاحب دے حالات لگ رہے ہیں وہ لگتا نہیں استعفے کی طرف جائیں گے وہ بھائی صاحب پورا جڑا نا اپنا تماشا لوان دے موڈ چ گا میرا یہی خیال ہے ہو سکتا ہے میرے خیال سے آپ کو اتفاق نہ ہو لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھ دیجیے گا مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ولاگ